अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोरा के साथ मैं हूं असद खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी साहब। आज बात करेंगे अदालत उज़्मा के फैसले के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की आईनी दरख्वास्त को मंजूर करते हुए जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ रेफरेंस था उसको कलादम करार दे दिया। शराजी साहब, हमने कल भी इस पर बात की थी मुख्तसर, लेकिन एक बार फिर बार एसोसिएशंस ने तो कहा कि ये एक बहुत बड़ी जीत है आज़ादी अदलिया के लिए, लेकिन दूसरी जानिब आप ये भी देखेंगे कि वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों ने भी कहा कि हमें ये फैसला तसल्ली बख्श लगा और कि हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई होनी चाहिए। अब जो फैसला है उस पर हालांकि मुतफ़िका तौर पर ये डिसाइड किया कि रेफरेंस को कलादम करार दिया जाए, उससे आगे बढ़कर एक और भी फैसला है जो कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट का हिस्सा है, जिसमें 7 जज अक्सरियत का हिस्सा हैं और 3 जज अक़लियत का, जो कि जिन्होंने कहा कि तमाम केस एफबीआर को रेफर कर दिया जाए और फिर उसके बाद एक टाइमलाइन में रहते हुए, उस टाइमलाइन की हदूद में रहते हुए वापस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को केस रेफर किया जाए और फिर उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आज खुद कार्रवाई कर सकेगी पिटिशनर के मुतालिक, और पिटिशनर वही सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फायज ईसा साहब। तो ये है सारी जो क्रोनोलॉजी थी। शराजी साहब, किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, मेरे ख्याल में जो कल फास्ट रिएक्शन था तो उससे तो ये लगा था कि जो लोग इसका दिफा कर रहे थे, गोया के काजी फाजिसा साहब के जो फेवर में लोग थे, वो बार एसोसिएशन थी या बाकी, तो वो बड़े खुश थे कि ये जो रेफरेंस क्वैश हो गया है और इवन के जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो शो का नोटिस था वो भी एक तरह से उसको भी कलादम करार दिया गया है। तो बुनियादी तौर पे तो वहाँ पे एक ज़ाहिर सी बात है, बड़ी सेटिस्फेक्शन की जो है वो एक हमें तासुर मिला, लेकिन लगता ये है कि अब सेकंड थॉट लिया गया है। और कल भी जब असद हम बात कर रहे थे पैरा 9 की, तो वो पैरा 9 तो ये बता रहा है कि जो बुनियादी तौर पे इस रेफरेंस के अंदर सवाल उठाया गया था, इस 10 रुकनी बेंच ने अक्सरियत से उस सवाल को बहरहाल दुरुस्त माना है और उस सवाल पूछने को गलत करार नहीं दिया गया। तरीक़ाकार के ऊपर ज़रूर सवाल उठे हैं, नीयत के ऊपर ज़रूर सवाल उठे हैं, लेकिन सवाल अपनी जगह पे मौजूद है कि वो जो जायदाद है लंदन में, वो जायदाद कैसे ख़रीदी गई, उसके लिए जो ज़राए आमदन है क्या वो दुरुस्त हैं कि नहीं है, और वो जो वहाँ से अगर गए हैं पाकिस्तान से, क्या वो भी एक लीगल चैनल के थ्रू गए हैं तो नहीं गए। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी सवाल अपनी जगह पे मौजूद है जिसका जवाब आना बाकी है। रह गया मामला ये कि ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि 7 जजेस ने इसको रेफर किया एफबीआर की तरफ, जबकि 3 का ख्याल था कि इसे नहीं भेजना चाहिए। लेकिन उससे बढ़ के जो बात कल भी मैंने आपसे की थी कि बुनियादी तौर पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजहार वजूह के नोटिस को भी कलादम करार देना, तो मैं समझता हूँ कि बहरहाल इस 10 रुकनी बेंच से वो बड़ा फोरम है एक तरह से, जिसकी सरबराही बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करते हैं। तो उनके विजडम के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क लगाया गया, उनके विजडम को भी बहरहाल क्वेश्चन किया गया। तो अब यहाँ पे ये सवाल भी उठता है असद कि क्या अगर किसी भी ऑनरेबल जज के खिलाफ कोई एक रेफरेंस जाता है, वो सदर के ऑफिस से आता है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जाता है और उसे उस रेफरेंस के ऊपर एतराज़ होता है और वो उसके खिलाफ एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में लेके जाता है, तो मैं समझता हूँ कि क्या वो मेंटेनेबल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इस 10 रुकनी जो बेंच है उसमें से बहरहाल एक डिसेंडिंग नोट ज़रूर है जिन्होंने कहा है कि जस्टिस काजी फाजिसा साहब की जो दरख्वास्त है वो मेंटेनेबल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर आई हैं, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली अब ये हम ज़रूर कह सकते हैं, और मैं जिन लोगों से भी मेरी बात हुई है उसमें ये बात बहरहाल कहीं ना कहीं बड़ी ठीक लग रही है कि इस 10 रुकनी बेंच ने बहरहाल इस बात को दुरुस्त तस्लीम किया है कि अगर कोई सवाल पूछा गया है तो वो सवाल इस कदर गलत नहीं है और उसका जवाब भी मिलना चाहिए। हाँ, उसके लिए जो फोरम था, उस फोरम का इंतखाब हरगिज़ ठीक नहीं था। गोया के जो एसेट रिकवरी यूनिट है, ये उसका काम नहीं था कि वो जाके तो किसी जज के बारे में और उनके असासों के बारे में बैरून मुल्क जाके छानबीन करता फिरे, उनके अकाउंट्स की छानबीन करता फिरे, क्योंकि उस खुद जो एक फोरम है उसकी लीगल जो हैसियत उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अभी तक वो बार उसके ऊपर भी वफाकी हुकूमत को जवाब नहीं दे पाई
کہ یہ جو بنایا گیا ادارہ اس کو کیا لیگل کور بھی حاصل ہے کہ نہیں، اور کیا یہ اس کے مینڈیٹ تھا بھی کہ نہیں تھا کہ وہ اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کے بارے میں اس طرح کی تحقیقات کرے۔ دوسرا یہ کہ اگر اس ادارے نے از خود یہ کوئی وہاں پہ اس طرح کی کوئی ایفرٹ کی ہے تو یقینی طور پہ برطانیہ کے اندر اس طرح کی معلومات حاصل کرنے کے اگینسٹ آپ کو ایک درخواست دینی پڑتی ہے، وہاں پہ فیسز جمع کرانی پڑتی ہیں۔ تو کیا ایسٹ ریکوری یونٹ کے پاس ایسی رسیدیں موجود ہیں کہ یہ ایفرٹس اس ادارے کی جانب سے ہوئی؟ تو بہت سارے سوال ایسے ہیں جن کے جواب آنا باقی ہیں، اور یہی وجہ ہے میرے خیال میں کہ حکومت کے اینڈ کے اوپر کوئی اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں جس نے بہرحال اس 10 رکنی بینچ کو بھی ایک سپیس دی ہے جس کے بنیاد پہ انہوں نے اس بات کو اسٹیبلش کیا ہے۔ اور یقینی طور پہ جیسے آپ بھی کل کہہ رہے تھے کہ جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس میں یہ ضرور مینشن ہوگا کہ وہ کون سی وجوہات ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ بات اسٹیبلشڈ ہوتی ہے کہ یہ سارا پروسیس جو تھا بہرحال ایک بدنیتی پہ مبنی تھا۔ لیکن پھر میں کہوں گا سوال اپنی جگہ پہ باقی ہے، اس کا جواب آنا باقی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ جو پیرا 9 کی آپ نے کل انٹرپریٹیشن کی ہے کہ جب کوئی چیزیں سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے آئیں گی تو پھر آرٹیکل 209 کے تحت وہ ازخود نوٹس بھی لے سکتی ہے معاملے کا، اور یہ سارا کا سارا پروسیس کہیں دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔ ویسے ایک طرح سے شرازی صاحب یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آرٹیکل 209 تو وہی کہتا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے متعلق کہ آپ اس طرح کی کارروائی کر سکتے ہیں دو نکات کی بنیاد پہ۔ پہلا تو کیا جو جج صاحب ہیں وہ کمپٹنٹ ہیں، مینٹلی کمپٹنٹ ہیں، ذہنی طور پہ کمپٹنٹ ہیں کہ وہ کام کر سکتے ہیں، اور دوسرا کہ کیا انہوں نے کبھی کوئی مس کانڈکٹ کیا ہو۔ اس فیصلے نے ایک طرح سے جورسپروڈنس ضرور ڈیولپ کیا ہے کہ یہ فیصلہ اب سامنے آ گیا ہے کہ عدالت عظمیٰ اپنے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ذریعے، خیر سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں چیف جسٹس ہائی کورٹ کے بھی اراکین ہوتے ہیں، لیکن سپریم جوڈیشل کاؤنسل اب از خود نوٹس پر یا از خود جورسڈکشن میں، از خود دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے کام کر سکتا ہے، جو کہ پہلے ہم نے شاید نہ دیکھا ہو۔ دوسرا آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جو پٹیشنر صاحب کا کیس ہے اور بہت دیر سے ان کا یہ کیس کنسسٹنٹلی رہا ہے، شروع کے جو جواب انہوں نے دائر کیے اس میں بھی یہی بات تھی کہ حکومت وقت نے نہ صرف بدنیتی پر اس سارے کیس کو تعمیر کیا، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو انفارمیشن جمع کی گئی ہے اس کو بھی غلط طور پہ اور غیر قانونی طور پر جمع کیا گیا ہے۔ تو ان دو نکات کو دیکھنا ہوگا کہ تفصیلی فیصلہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تیسرا سر، جو پہلے بھی آپ کی جورسپروڈنس آ چکی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے متعلق، کافی اس طرح کے سوال درست کر دیے گئے ہیں۔ میرے خیال سے پٹیشنر صاحب نے خود بھی اپنے کیس میں کہا کہ آپ پروسیجر کے ذریعے چلیں اور ٹیکس اتھارٹیز کے ذریعے ہم سے اگر پوچھ گچھ کرنی ہے تو کر لیجئے، یہ پہلے بات ہو چکی تھی۔ تو اب اگر آپ اس پروسیجر کے ذریعے گزریں گے، امید بس آدمی یہ کرتا ہے شرازی صاحب کہ آخر میں جو فیصلہ آئے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے بعد، جب بھی یہ ریکارڈ ریفر ہوگا اس ٹائم لائن میں رہتے ہوئے، تو آزادی عدلیہ کے لیے ہی فتح ہو۔ جس طرح میں اور آپ بات کر چکے ہیں پہلے کہ یہ آزادی عدلیہ ہمارے ججز کی بہتری کے لیے یا ہمارے ججز کے فائدے کے لیے نہیں ہے، یہ عام لٹیگنٹ کے لیے، یہ میرے لیے، آپ کے لیے، کہ ہمارے جو جج صاحبان ہیں وہ کسی دباؤ میں نہ آئیں اور جب فیصلہ کریں تو اس فیصلے کو یقیناً خود مختاری سے اور ایک منصفانہ طریقے سے ہونا چاہیے۔ تو یہ میرے خیال سے کوئی 2-4 نکات ہیں جن کو اہمیت دینی چاہیے۔ حکومت وقت کے نمائندے میرے خیال سے تسلی بخش تو شاید مطمئن شاید اس لیے ہیں، اور ان کو یہ فیصلہ اس لیے تسلی بخش لگتا ہے کیونکہ ابھی تک تفصیل جو آئی ہے وہ نہیں آئی، ہمیں نہیں پتا کہ کن بنیادوں پر اس پٹیشن کو مسترد کیا، لیکن یہ ضرور ہے، اس ریفرنس کو مسترد کیا، لیکن یہ ضرور ہے جناب کہ کوئی تو فیصلہ آئے گا، چاہے وہ بدنیتی پہ ہو، چاہے وہ غلط طور پر آپ نے انفارمیشن جمع کی ہو اس بنیاد پر ہو، چاہے وہ اسی وجہ سے ہو کہ آپ نے اپنا مائنڈ نہیں اپلائی کیا، صدر پاکستان نے مائنڈ نہیں اپلائی کیا، یا ARU درست ادارہ نہیں تھا۔ بہرحال جو بھی تفصیلاً فیصلہ آئے گا اس سے میرے خیال سے آپ کے جو کئی طالب علم ہیں، قانون کے طالب علم ہیں، وہ بھی مستفید ہوں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ انچارٹڈ ٹیریٹری ہے۔ آپ جہاں جا رہے ہیں، شاید تاریخ میں پہلے کبھی ایسا نہ ہوا ہو کہ عدالت عظمیٰ کے سٹنگ جج
عدالت عظمیٰ کے سٹنگ ججز کے سامنے پیش ہوئے ہوں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے از خود جورسڈکشن کی بات کی ہو, اور کبھی ایسا نہیں ہوا کئی دہائیوں میں کہ عدالت عظمیٰ کے جج کے خلاف ایک ریفرنس جو ہے وہ اس سٹیج تک پہنچا ہو اور پھر مسترد اس کو کیا ہو. افتخار چودھری صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے, لیکن افتخار چودھری صاحب کو ڈپوز کرنے کے بعد ان کو ہٹایا گیا تھا. صحیح. اور دوسرا یہ میں سمجھتا ہوں اسد کہ اس میں ایک اور اچھی بات جو ہوئی ہے کہ پہلی بار بہرحال اس سارے معاملے کو کرٹیسائز نہیں کیا گیا, سیاسی رنگ نہیں دیا گیا. افتخار چودھری صاحب کے خلاف جو ریفرنس تھا بہرحال اس کو بہت زیادہ ایک سیاسی رنگ دے دیا گیا تھا, وہ وکلا تنظیموں کی طرف سے بھی اور سیاسی جماعتوں نے بھی اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ لیا. اگرچہ ظاہر سی بات ہے جنرل مشرف صاحب ایک بہرحال فوجی صدر تھے, جمہوری دور اس کو مکمل طور پہ تو نہیں کہا جا سکتا, تو ریئیکشن بڑا نیچرل تھا. لیکن پہلی بار اگرچہ اس معاملے پہ ہم دیکھتے ہیں کہ چیزوں کو اس طرح سیاسی رنگ دینے کی کوشش نہیں کی گئی, بڑی اچھی بات ہے. اور اب بھی اگر دیکھا جائے تو اس فیصلے کے اوپر بھی سیاسی جماعتوں کا جو رسپانس ہے بڑا محتاط قسم کا ہے, کوئی اگریسو کسی نے بھی ایک طرح سے ٹون اختیار نہیں کی, تو بڑی اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سوال ہوا ہے اور ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ قاضی فاضل صاحب اور ان کی فیملی اگر انہوں نے کوئی اثاثے بنائے ہیں اور وہ بڑے جائز طریقے سے بنائے ہیں, ان کے پاس سارے ذرائع آمدن کا ریکارڈ بھی موجود ہے اور انہوں نے ٹیکس پے بھی کیے ہیں, اور یہ سارا کا سارا جو اگر یہاں سے کچھ وسائل بیرون ملک گئے ہیں اور وہ بھی ایک لیگل جو ہے وہ ایک طرح سے ذریعے سے گئے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ ایک بڑی اچھی پریسیڈنٹ سیٹ ہوگی کہ اس ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ کے آپ کسی سینئر ترین جج کو بھی کوشچن کر سکتے ہیں اور وہ اس کا جواب دینے کا پابند بھی ہے. تو میرا خیال میں یہ فیوچر کے لیے یقینی طور پہ جہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ رول آف لا کو اسٹیبلش کرے گا, وہیں پہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو بھی اسٹیبلش کرے گا, اس میں بھی تقویت, اور ساتھ میں جو کریڈیبلٹی ہے اس ادارے کی, جو اعتماد لوگوں کا ہے اس جوڈیشری کے اوپر, اس میں بھی اضافہ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اس کے اندر پازیٹیوز ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ساری چیزیں اپنے لاجیکل اینڈ پہ پہنچے اور بڑے پیسفلی پہنچے تو بہت اچھا ہو جائے گا. اور ایک اور چیز ہے جناب, ابھی بھی سیاسی جماعتوں کو شاید دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ساری کارروائی ہو رہی ہے یہ سیاست کی نظر نہ ہو, اور دونوں اطراف دیکھنا ہوگا, دونوں اطراف خیال کرنا ہوگا, چاہے وہ حکومت وقت کی طرف سے ہو کیونکہ ایف بی آر کے پاس چلا گیا, یہ خدشہ نہ کسی کو ہو کہ حکومت وقت یا مرکز اس میں انٹرفیئر کر رہا ہے. اگر آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایف بی آر کو ہم ایک آزاد ادارہ بنانا چاہتے ہیں تو ایف بی آر کو اسی طرح اپنی کارروائی کرنی چاہیے. دوسری جانب جو حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے ماضی میں بھی بہت بار بے بنیاد تنقید کی عدالت پر, ان کو بھی اس چیز کو پولرائز نہیں ہونے دینا چاہیے, سائیڈ نہیں لینی چاہیے. جو کارروائی ہو رہی ہے وہ اب ایف بی آر تک اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل تک محدود ہو گئی ہے, اور ایک جج صاحب اپنے فیلو جج صاحبان کے سامنے آ چکے ہیں, ان کو اب انصاف کرنے دیں. ہم نے ماضی میں کئی بار دیکھا, اور افتخار چودھری صاحب کا کیس آپ کے سامنے ہے, جب سیاست کی قوتوں نے نہ صرف ہاتھ بڑھایا, غیر جمہوری قوتوں نے ہاتھ بڑھایا, اور کئی اس طرح کے جو فورسز تھے. شرازی صاحب ہمارے جو ماضی میں تلخ تجربے ہیں, آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں, طویل آپ کا صحافتی ایکسپیرینس رہا ہے, تو this should be something that is transparent, that is equitable, اور جب آپ نتیجے تک پہنچیں تو کوئی اس طرح انگلی نہ اٹھا سکے, کوئی الزام نہ لگا سکے کہ یا تو حکومت وقت کے دباؤ میں کوئی نتیجے تک آپ پہنچیں, یا آپ کے جو حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے سیاسی انوائرمنٹ کو اتنا زیادہ پولرائز کر دیا کہ فیصلہ کسی اور ڈائریکشن میں چلا گیا. آپ اس چیز کو منزل تک پہنچنے دیں. اسی پر وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد گفتگو جاری بات کریں گے. حکومت کے اتحادی سیاسی جماعتوں کی ناراضگی میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے, وہ کیوں؟ رہیے گا ہمارے ساتھ. نیشنل پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کے فیصلے کی توجہ سے پی ٹی آئی سے میں اپنی پارٹی کے اتحاد کے خاتمے کا باقاعدہ اعلان کرتا ہوں. ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا فیصلہ کوئی فرد واحد اس کو نہیں
तब्दील कर सकता है। वेलकम बैक टू दोहरा। जैसे आपने देखा, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के सरबराह अख्तर मैंगल साहब ने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत के साथ इत्तेहाद में नहीं रहना चाहते। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं BNP M के सेनेटर डॉक्टर जहांजेब जमालदीनी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जहांजेब साहब, शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त हमें देने का। सबसे पहले ये बताइएगा जनाब कि अभी कुछ खबरें आई हैं कि आपने और आपके साथियों ने सेनेट में एक वॉकआउट किया PSDP के मुतालिक, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुतालिक, के बलूचिस्तान के हवाले से उस तरह के मंसूबों को शायद अहमियत नहीं दी गई और सूबे को उस तरह की तरजीहात नहीं दी गई वजारत खजाना की जानिब से जिस तरह देनी चाहिए थी। किस तरह देखते हैं जनाब? जी बहुत बहुत शुक्रिया। निहायत ही अहम पॉइंट पे आप मेरे से जो है ना ये सवाल पूछ रहे हैं, निहायत ही अहम है, नो डाउट। बेसिकली ये होता है कि असल में तमाम इख्तियारात जो है कौमी असम्बली के पास हैं और सेनेट के पास इख्तियारात नहीं है। उनके पास जो है ना फ़कत बजट ले किया जाता है और कहते हैं कि भाई आप रात दिन इसे पढ़ते रहें और उसके बाद जो है ना आप अपने सजेशन दें। अब आप मुझे बताएं कि 2 हफ्ते उसे पढ़ने के बाद जब सजेशंस की बारी आती है तो ज़ाहिर है सिंध वाले अपने सजेशन सिंध के देते हैं, पख्तूनख्वा वाले अपने देते हैं, बलूचिस्तान वाले अपने देते हैं, पंजाब वाले अपने देते हैं। तो हम गुज़िश्ता 5 सालों से मैं सेनेटर हूँ और मेरे साथी जितने भी हैं बलूचिस्तान के, इन्होंने जितने भी सजेशंस दिए हैं आज तक किसी एक जो है ना प्रोजेक्ट को, एक जो है ना सजेशन को, एक जो है ना इस तरह की जो है ना उसे पजीराई दी गई, न उसे बजट में शामिल किया गया। बस ये वैसे होती है ना कि एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल लेना, क्योंकि सेनेट में जो है ना सेनेट के पास जो है ना मनी बिल के अख्तियारात नहीं है, तमाम नेशनल असेंबली के पास है। तो हमने कहा कि भाई हमें जो है ना फॉर नथिंग बैठ के अपना टाइम ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है कि हम आपको सजेशन दें कि भाई ये डैम बनानी है, ये जो है ना बिजली के जो है ना आपने जो है ना खंबे लगवानी है, ये यहाँ पे जो फलाना काम करना है। तो हमने तमाम ने मुश्तरका तौर पे कहा कि हम बाइकाट करते हैं, हम जो है ना सजेशन आज के बाद नहीं देंगे। हम सेनेट में एक बिल पास करेंगे, उस बिल में जो है ना कोशिश हमारी ये होगी कि हम ये करेंगे कि 20% सेनेट के सजेशन को नेशनल असेंबली ऑनर करे और उन पे अमल दरामद करे। ये मुस्तकबिल की बात है, अभी तो तमाम चीज़ें जा चुकी है। इस वजह से हमने खजाने और प्लानिंग डिवीजन से मुकम्मल तौर पे बाइकाट करके हमने कहा कि कोई सजेशन हम देना नहीं चाहते जब तक मुझे फ़ायदा नहीं होगा। और जो भी जितने भी सजेशंस हैं वो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट की दी जाती है, KP के, ये इनकी अपनी जो है कोalition गवर्नमेंट है, सिंध बेचारी की मुझे नहीं पता, और साथ ही साथ जो है ना पंजाब की ली जाती है। जमालदीनी साहब, ये पहला मौका नहीं है। माजी में भी हमने देखा है कि मरकज से हमेशा गिला ही रहा है बलूचिस्तान को, और मरकजी हुकूमत अगरचे कहती ज़रूर है लेकिन फिर उनकी तरजीहात में बलूचिस्तान कहीं नज़र नहीं आता। तो आपको क्या लगता है बुनियादी तौर पे, क्या इस मामले पे वफाक में बैठी हुकूमत बेबस होती है, उसके इख्तियार में कुछ नहीं होता, या ये सारा मामला तरजीहात का, तरजीहात में बलूचिस्तान आता नहीं है? तो वजूहात क्या लगती हैं कि जो वादे बलूचिस्तान से होते हैं वो इफा नहीं हो पाते? देखें जी, पहली बात तो ये है कि शुरू से 70 सालों से बलूचिस्तान के 44% 45% जो है ना रकबे को उसी तरह नज़रअंदाज किया गया है, उसी तरह उसे जो है ना उसके प्रोजेक्ट, उसके प्रोग्राम, उसकी जो है ना बिल्डअप और उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के बारे में कंसर्न ही नहीं रहे आपके जो है ना नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल सेनेट और आपके जो है ना मरकजी अगर डिक्टेटर भी वहाँ पे आए, उन्होंने अहमियत नहीं दी। उनकी तरजीहात में ये शामिल नहीं कि हम यहाँ पे बिल्डअप करें, यहाँ पे तरक्याती काम करवाएं, इसे इक्वल डेवलपमेंट हो ताकि यहाँ की जो है ना लोगों की गुर्बत भी दूर हो, मायूसी भी दूर हो और उनकी महकूमी भी दूर हो। अब यहाँ पे खराब पहलू ये है कि इनको एक चीज तो चाहिए, लूटने के लिए तो तैयार है। भाई ये गैस है, मैं इसे लेके जाऊंगा पूरे पाकिस्तान में, इसकी तरसील करूंगा, सोना चांदी निकाल के लेके जाऊंगा, मैं सेना भी लेके जाऊंगा और इस्लामाबाद वाले इससे मुस्तफीद होंगे, आपको 2% भी नहीं दूंगा। साहिल समंदर की दौलत मैं उससे मुस्तफीद भी होऊंगा, पूरा पाकिस्तान उससे मुस्तफीद होगा, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं दूंगा। और मेरे जो है ना अपने, मैं कहता हूँ कि मैं हर एक जगह पे बलूचिस्तान की गैस सूंघ रहा हूँ। पूरे पाकिस्तान में मैं घूमते हुए जो गैस है वो मैं सूंघता हुआ जो है ना, मुझे 5 साल यहाँ पे हो गए। मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में 1970 में पढ़ता था, उन दिनों से ये गैस मैं सूंघ रहा हूँ। बलूचिस्तान इससे महरूम है।
تو ظاہر ہے میرے دل میں بھی یہ ارمان ہے کاش یہ گیس اس سے میں بھی مستفید ہوتا. اب جب آپ مجھے کچھ نہیں دیتے اور میرے سے مانگنے کی کوشش کرتے ہیں تو ظاہر نفرتیں تو جنم لے لیتی ہے. اور یہاں پہ بیوروکریسی کا مزاج بھی صحیح نہیں ہے. سیاستدانوں کو تو آپ پوچھے کہ فوجدار کہاں ہے, وہ کہتا فوجدار جو ہے ایران میں ہے. ان کے معلومات میں اس حد تک جو ہے نا کمی ہے کہ ان کو بیسیکلی میرے خیال میں کسی نے جغرافیہ اور ہسٹری پڑھایا ہی نہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا اب ہم جو ہے نا عادی ہو چکے ہیں کہ بلوچستان کو انہوں نے دینا نہیں ہے. اس وجہ سے بلوچستان کے لوگ جو کل جو ہے نا ڈیموکریٹک سے آج انسرجنٹ بنے ہیں, بحالت مجبوری بنے ہیں. پارلیمنٹ سے نفرت ان کی بحالت مجبوری ہے. میں ایک پارلیمنٹیرین ہوں, مجھے جمہوریت سے جو لگاؤ ہے, مجھے پارلیمنٹ کی بالادستی سے لگاؤ ہے. میں اور میرے پارٹی جدوجہد جاری رکھیں گے تا آخر. اچھا جان زیب صاحب, اسی پہ ہی جان زیب صاحب, ابھی جو بی این پی ایم کے سربراہ ہیں انہوں نے کچھ نکات وفاقی حکومت کے سامنے رکھے تھے کہ اور صوبائی حکومت کے سامنے کہ ان پر عمل درآمد کی جائے. تو آپ کارکردگی سے مطمئن تو نہیں ہے, مزید کیا کچھ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے نکات جو ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے؟ دیکھیں محترم, مجھے قطعاً کوئی توقعات نہیں ہے موجودہ جو ہے نا مرکزی حکومت سے اور صوبائی حکومت سے کہ وہ جو ہے نا اہل بلوچستان کی اور خصوصاً جو ہے نا جہاں پہ ریکوائرمنٹ ہے ترقی کی, بلڈ اپ کی, انفراسٹرکچر کی, گیس کی جو ہے نا ترسیل کی, وہ کر پائیں گے. اصل میں بلوچستان ایک تو کمزور پہلو بلوچستان میں ہے کہ ساری سے وہاں پہ اس حد تک کرپشن اور خرابی ہے کہ 18th امینڈمنٹ میں جو 4 پیسے پائپ لائن کی مطلب ہوتے ہوئے جب بلوچستان جاتے ہیں تو وہاں پہ زمین پہ نہیں دکھتے. اس لیے کہ ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ لوگ نمائندے اصل نمائندے نہیں ہیں. اصل نمائندوں کو آپ دیں گے تو ان کی ایک سٹیٹس ہوگی, وہ یہ اکثر ضرور سوچیں گے کہ کل مجھے عوام کے پاس پھر جانا ہے, میں جو ہے نا بہتر سے بہتر کارکردگی کر کے عوام کے پاس جاؤں. ان کو تو پرواہ ہی نہیں. کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جو ہے نا کہیں سے آ جاتے ہیں, بندہ 20 ارب روپے کمانے کے بعد آرام سے بیٹھ جاتے ہیں اور لوگ ہمارے انہیں جو ہے نا اسی طرح پالتے پوستے رہتے ہیں. تو مرکزی لیکن جمال دینی صاحب, آپ کی جماعت ایک بہت بڑی پرانی جماعت ہے, بڑے پرانے پارلیمنٹیرین ہیں. جب آپ اتحاد کر رہے تھے تحریک انصاف سے اس وقت آپ کو علم نہیں تھا کہ یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ اب یہ بتائیے گا کہ پرویز خٹک کی سربراہی میں ایک کمیٹی تو بنی ہے, تو کیا واپسی کا راستہ کھلا ہے یا پھر آپ نے وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا اور کہیں مستقل طور پہ اپوزیشن کا حصہ بننے جا رہے ہیں؟ اور اگلا سوال اس سے جڑا میرا یہ ہوگا کہ کیا اگر کوئی ان ہاؤس تبدیلی یا کوئی ایجوٹیشن کی سیاست شروع ہوتی ہے تو پھر بی این پی مینگل کہاں پہ کھڑی ہوگی سر؟ دیکھیں نا, پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک جو ہے نا واپسی کی بات ہے, واپسی کا تو ہم کہہ چکے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس جو ہے نا محترم جو ہے نا خٹک صاحب آئے تھے اور اسد عمر صاحب آئے تھے. وہ بھی بڑے جو ہے نا لینینٹ اس بارے میں, انہوں نے بھی بعض چیزیں محسوس کی کہ بھئی واقعی ہم سے جو ہے نا بعض چیزیں ہم مکمل نہیں کر سکیں. لیکن آپ اپنے جو ہے نا اصولوں پہ کڑے ہیں, آپ واپسی کی بالکل بات ہی نہیں کریں. لیکن ایک رشتہ سیاسی ہوتا ہے, وہ برقرار رہنی چاہیے. میں نے کہا, ہم نے کہا کہ بھئی ہمارے دروازے مذاکرات اور ملاقات کے لیے جب بھی کھلے ہوں گے, لیکن ہم آپ کے جو ہے نا اتحاد کا حصہ نہیں بن سکتے. سیاسی طور پہ آپ سے بھی ہمیں محبت ہے, دیگر سیاسی جماعتوں سے ہمیں محبت ہے. آج ہم آل پارٹی کانفرنس میں جماعت اسلامی جمعیت کی بھی جا چکے ہیں. اور رہی بات ان ہاؤس تبدیلی کی, ان ہاؤس تبدیلی یہ قبل از وقت ہے کہ اس میں کیا سچویشن ہوتی ہے, کیا حالات ہوتے ہیں, کیسے حالات ہوتے ہیں. اور واقعی ان ہاؤس جو ہے نا اگر تبدیلی مثبت ہوگی یا کل میری حالت ایک بار پھر یہی ہوگی, کیونکہ میں جو ہے نا مشرف کے زمانے, پیپل پارٹی کے زمانے اور مسلم لیگ کے زمانے میں بھی اسی طرح سکویز ہوتا رہا ہوں. اسی طرح مجھے کارنہ کیا جا چکا ہے, مجھے جو ہے نا وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں انگلش میں مارجنلائز کیا جا چکا ہے. میں قطعاً یہ نہیں سوچوں گا کہ فوری طور پہ میں باولا بن کے جو ہے نا ان کی چینج آف گورنمنٹ میں جو ہے نا شامل ہو کے کوئی اور غلطی کر لوں. اس کے بارے میں مجھے ہزار بار سوچنا ہوگا, میری سینٹرل کمیٹی کے لوگوں سے مشورے کرنے ہوں گے, اور پھر حالات کی نزاکت اور وقت کی ضرورت کو ہم دیکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کریں. جی اچھا جان زیب صاحب, اس میں کوئی شک نہیں کہ بی این پی ایم آخرکار جونیئر پارٹنر تھا اور اس کے پروپورشن میں اس کی ذمہ داری بھی کم ہے. لیکن فی الحال جتنی دیر آپ اس مخلوط حکومت کا حصہ رہے تو بی این پی ایم کی اپنی سر کیا کارکردگی رہی قانون سازی کے حوالے سے یا پالیسی کے حوالے سے, یا جنرلی جس طرح کہا جاتا ہے بلوچستان کے لوگ کی خدمت کے حوالے سے؟
دیکھیں جی، اگر آپ کی تو نظریں ماشاءاللہ بہت ہی شاطرانہ بھی ہیں اور بڑے ذہین لوگ آپ بیٹھے ہیں، تمام دوست جتنے بھی ہیں. آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ یہاں پہ جو ہے نا میں 5 سال سے یہاں پہ سینٹ میں ہوں، اور میری اتل وسع کوشش یہ ہوئی ہے کہ ون آف دی بیسٹ لیجسلیشن ہو وہ جو عوام الناس کے فائدے کے لیے ہو. اور بعض اوقات اس حد تک ضرورت پڑی ہے کہ 2003 پہ میرے ایک ووٹ نے جو ہے نا مسلم لیگ کو کامیاب کروا دیا، اور اس کے بعد اسے جو ہے نا کورٹ سے نل اینڈ وائڈ کروا دیا گیا. تو اس طرح کی لیجسلیشن میں نے بلوچستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے اور لوگوں کے لیے، اور خصوصاً جو ہے نا یہاں پہ اسلام آباد ٹیریٹوریل ایریا کے لیے بہت ساری کی ہیں، اور وہ ریکارڈ پہ موجود ہیں کبھی ضرورت پڑے. میں نے یہاں پہ NARC میں چیئرمین تھا پریویلیج کمیٹی کا. NARC اس پہ قبضہ کرنا چاہ رہے تھے، اس پہ جو ہے نا بلڈنگ جو ہے نا شاپس اینڈ مارکیٹیں اور خاص کر جو ہے نا بڑے بڑے کالونیز بنانے کا پروگرام تھا. اسے روکنے میں میرا اور میرے ساتھیوں کا ہاتھ ہے. میں نے اسے جو ہے چیلنج کیا. ان دنوں میں جو ہے نا بڑے بڑے جو ہے نا CDA کے اینڈ اور باقی منسٹر سب ایک طرف سے، میں ایک طرف تھا، جس میں تمام کوششوں کے باوجود اور لالچ دینے کے باوجود، دھمکی دینے کے باوجود میں اس میں کامیاب ہوا. آج NARC اپنی جگہ پہ موجود ہے. اور ایک سوال اور بھی ہے کہ ایک اتحادی تو ناراض نظر آ رہا ہے بلوچستان سے، اور اس نے راہیں بھی جدا کر لی ہیں، لیکن خود جو اس وقت بلوچستان کی حکومت سنبھالے باپ ہے وہ کہ بلوچستان عوامی پارٹی، وہ تو کسی قسم کو کوئی گلے کا اظہار کر نہیں رہے. تو وہ بھی تو بہرحال وہاں کی ایک جماعت ہے، اسے بھی صوبے کے مفادات کا اتنا ہی خیال ہے جتنا آپ کو ہے. تو کیا لگتا ہے کہ باپ کے لوگ تو بڑے مطمئن نظر آ رہے ہیں اور آپ گلے کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، باپ والے تمام بلوچستانی ہیں. میں ان سب کی قدر کرتا ہوں. اس وجہ سے میں جو ہے نا سیاسی طور پہ اور قبائلی طور پہ علاقے کے جو ہے نا نمائندین اور سینئر دوستوں کی قدر کرتا ہوں. لیکن کل کے جو ہے نا سینٹ کے اجلاس میں ان کے بھی جنرل سیکرٹری باپ پارٹی کے، وہ بھی بیزار تھے. اس نے جو ہے نا دھواندار تقریر کی تھی. فیڈریشن کی جو ہے نا ذمہ داریوں کو انہیں یہ جو ہے نا یاد دلایا تھا، اور ساتھ ہی کہا تھا کہ ہمارے بنیادی مسائل کوئی بھی حل نہیں ہو رہے. تو وہ بھی خوش نہیں ہے. اب رہی بات جو ہے نا وہ بہتر ہے میں بہتر ہوں، یہ کیلکولیشن میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس یارڈ اسٹک نہیں ہے. یہ عوام فیصلہ کریں گے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کا موقف صحیح ہے یا باپ پارٹی کا. میں انہیں جو ہے نا غیر بلوچستانی نہیں کہتا، میں انہیں کمزور سیاستدان نہیں کہتا، میں انہیں ٹریڈیشنلی جو ہے نا ضعیف نہیں کہتا. وہ یقیناً میرے سے قابل لوگ ہوں گے، لیکن سیاست کو عوام جو ہے نا وہ جانچتے ہیں، وہ اس کی پڑتال کرتے ہیں، تبھی وہ ڈیسیجن کرتے ہیں کہ کون سے پولیٹیشین جو ہے نا مناسب طور پہ نمائندگی اہل بلوچستان کی کرتے ہیں اور اہل پاکستان کی کرتے ہیں. جی وہ چلیں اسی پہ ڈاکٹر جہانزیب جمال الدین صاحب، سینیٹر BNP M، بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا، اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کا. اسی پر وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد گفتگو جاری رہے گی. Stay with us. ویلکم بیک ٹو دو رائے. حکومت وقت نے 3 بین الاقوامی مالی اداروں کے ساتھ $1.5 ارب کا لون اگریمنٹ، کئی لون اگریمنٹ پر دستخط کیے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے پاکستان کے اکنامک سیکریٹری نے ان نیشنل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ان اگریمنٹس پر سائن کیا، اور ان کا مقصد یہ ہوگا کہ کرونا وائرس کی وبا سے مقابلہ کیا جائے. لیکن دوسری جانب ملک بھر میں کرونا وائرس کی کیسز کی جو تصدیق ہے اس میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور دن بدن نئے ریکارڈ توڑ رہا ہے، نہ صرف اس کے ڈسیمینیشن کا، اس کے پھیلنے کا، لیکن ساتھ ساتھ جس طرح اس کی انسائیڈنس ہے اس کے بھی کروز اب بین الاقوامی طور پر رجسٹر کر رہے ہیں. اور شرازی صاحب، اسی پر اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا جو انٹرنیشنل سٹینڈنگ بھی ہے، بے شک آپ اس کو دیکھ لیں ان ٹرمز آف سپیڈ، ان ٹرمز آف گروتھ، تو اضافہ کافی زیادہ تشویشناک ہے. کس طرح دیکھتے ہیں جناب؟ یقیناً میرا خیال میں بڑی پریشان کن صورتحال ہے پاکستان کو لے کے، اور جہاں پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید جون میں پیک آ کے تو اس کے بعد کرو نیچے آئے گی، اب تو لگتا ہی ہے کہ شاید یہ جولائی میں بھی کہیں یہ پیک نہ آئے بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ جائے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مالی امداد ہو، ایون کہ ملک کے اندر عمران خان صاحب نے ڈونیشن کی ایک مہم چلائی، لوگوں نے اس کے اندر بھی بڑا بھرپور حصہ لیا. کل ہم نے گورنر پنجاب سے جب بات کی تو وہ بھی لوگوں کو بڑا اپریشیٹ کر رہے تھے کہ بلین آف روپیز کی لوگوں نے ایک طرح سے جو ہے وہ میڈیکل اکوپمنٹس اور باقی چیزیں کنٹریبیوٹ اس حکومت کو کی ہیں. لیکن سوال تو یہ ہے اسد کہ کیا فیصلے درست ہے اور بر وقت ہے؟ تو میرا خیال میں اس کے اوپر کوئی ہمیں کانسنسس نظر نہیں آتا کہ کوئی سارے مل کے کہیں کہ ہاں حکومت بر وقت فیصلے لے رہی ہے اور درست فیصلے لے رہی ہے. آج آپ دیکھیں 26 فروری سے لے کے اور آپ 26 جون آنے کو ہے تو کم از کم ہم 4 مہینے تو کہہ سکتے ہیں، اور اس کے اندر حالت یہ ہے کہ ابھی تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ کیا لاک ڈاؤن درست فیصلہ تھا اور لاک ڈاؤن کس وقت ہونا چاہیے تھا اور کب تک رہنا چاہیے تھا. اگین بیچ میں کتنی بڑی ڈیبیٹ چلی اور کتنے بڑے بڑے ہم نے لیکچرز کی صورت میں تقاریر سنی پرائم منسٹر آف پاکستان، جس کے اندر انہوں نے موازنہ کیا دنیا کا پاکستان کے ساتھ. جی اسی پہ شرازی صاحب کوئی جی بتائیں سر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو کنفیوژن کا ماحول ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہم نے ہر چیز کو کھول دیا اور اب جا کے ہم دوبارہ لاک ڈاؤن، اس کو سمارٹ لاک ڈاؤن کا نام دے دیں. اگر کسی شہر کے اندر اسد 20 علاقے اگر آپ سیل کریں تو یہ لاک ڈاؤن ہی ہے. لیکن آپ نے جو ایک چیز جس میں آپ نے لیگ کیا، آپ نے جو ٹریس ٹیسٹ اینڈ کوارنٹین کی جو ایک طرح سے اسٹریٹجی اپنائی تھی اس کے اوپر بہترین طریقے سے آپ نے عمل درآمد نہیں کیا. اس کے علاوہ آپ نے جو ہسپتالوں کی کیپیسٹی بڑھانی تھی اس حوالے سے بھی چیزیں بر وقت نہیں ہوئی. بھائی آپ چین کے اگزامپل دے دیں جہاں پہ 10 دن کے اندر بڑے بڑے ہاسپٹلز انہوں نے 500 بستر کے بنائے ہیں. آپ نے باہر ہر چیز کے اندر تاخیر کی ہے. اب آپ سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف چلے بھی گئے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی آپ خود میڈیا کے تھرو دیکھ رہے ہوں گے لوگ اس کو ایک تو وائلیٹ کر رہے ہیں، اور جو اسٹیٹ ایجنسیز ہیں جن کا بنیادی کام ہے کہ اس پوری چیز کو مکمل طور پہ امپلیمنٹ کرے، شاید ہمیں ان کے اینڈ پہ بھی وہ بہترین انتظام نظر نہیں آ رہا. تو مجھے خطرہ ہے کہ جو اموات کی ریشو بڑھ رہی ہے، آج 150 تک پہنچ گئی ہے، 6000 سے پلس اب ہر روز انفیکٹڈ لوگ آ رہے ہیں. تو اسد یہ تو بڑی خطرناک صورتحال ہے. مجھے تو آنے والے دن زیادہ بہتر نظر نہیں آ رہا. اس میں کوئی شک نہیں سر، اور شاید اپنی بھی غلطیوں کو تسلیم کرنا چاہیے. اگر آپ ایک 20 نکاتی اعلامیہ کے ذریعے مساجد کو کھول رہے ہیں یا آپ عید کے وقت لاک ڈاؤن میں مزید نرمیاں لاگو کر رہے ہیں تو شاید اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد جو نتیجہ ہے اور جو آپ نے ٹریجیکٹری دیکھی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بہرحال حکومت کا جو بنیادی پیغام ہے وہ فی الحال یہی ہے کہ لاک ڈاؤن میں ہم نرمی لا رہے ہیں کیونکہ کچھ ہمارے جو شہری ہیں وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. تو ماسک پہنیں، اپنے آپ کو گھر تک محدود کریں جتنا زیادہ آپ کر سکتے ہیں، اور ایس او پیز پر عمل درآمد کریں. یہ سر میرا ایک ادنا سا اندازہ ہے. لیکن ہم پھر ایک بار پھر جو کچھ پوائنٹس ہیں جو جن کو سب کو فالو کرنا چاہیے کہ ہاتھ دھونے چاہیے، 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھونے چاہیے، سماجی فاصلہ سوشل ڈسٹینسنگ بھی اپنانا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان اس وبا سے بھی کامیاب مقابلہ کرے گا. لیکن جس طرح فی الحال جو ریکٹ سامنے آ رہا ہے بہت ابھی جدوجہد کرنی ہوگی، اور حکومت کی طرف سے کارکردگی میں بہت زیادہ گنجائش ہے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور شرازی صاحب کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے اور اجازت دیں. کل تک خدا حافظ.